हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाई और बहनों, कैसे हो आप सब। और गाइस, आज हम फिरौन के वाक़ये पर बात करने वाले हैं, जिसमें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का भी जिक्र है। और फिरौन का पूरा वाक़या हम जानेंगे कि फिरौन पर अल्लाह ताला का क्या अजाब पड़ा था। फुल डिटेल से मैं आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बताऊंगी, तो मेरे साथ व्लॉग में बने रहिएगा। चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो कोई भी मेरी बात नहीं मानता है, मैं उसको वो हर चीज अदा करता हूँ जिसके वो लायक है, और उसे मोहलत भी देता हूँ कि वो जैसे चाहे अपनी जिंदगी को जी सकता है। और ये दुनिया की हकीकत भी है कि जो इंसान ईमानदार होता है वो फिर भी कहीं ना कहीं किसी न किसी टेंशन में जरूर रहता है, और जो जालिम होता है, जो बहुत गुनाह भी करता है, उन सब गुनाहों के बाद भी वो एक अच्छी खासी जिंदगी जी रहा होता है और अपनी जिंदगी में खूब तरक्की करता है। और इसी तरह अल्लाह ताला हमें आजमाता भी है कि हम एक नेक जिंदगी जीते हैं या फिर जालिमों वाली, क्योंकि अल्लाह ताला तो अपनी तरफ से बहुत मोहलत देता है कि अगर तुम कोई गुनाह कर भी रहे हो तो उसकी माफी मांग लो तो मैं माफ कर दूंगा। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने गुनाहों को नजरअंदाज करते हुए गुनाह करते जाते हैं, और वो समझते हैं कि हमारे गुनाह कुछ नहीं है और हम अपनी जिंदगी में बहुत अच्छे से जी रहे हैं। वो ये नहीं सोचते हैं कि हमारे गुनाहों का हम पर कभी ना कभी तो अजाब जरूर पड़ेगा, हमें उसकी सजा जरूर मिलेगी। जो कि नेक इंसान होता है उसको तो अपने गुनाह की सजा साथ के साथ मिल जाती है, उसको खौफ भी होता है कि हाँ, अल्लाह ताला देख रहा है और हमें हमारे गुनाहों की सजा बहुत जल्द मिल जाएगी। बट जो जालिम लोग होते हैं वो ना गुनाह की फिक्र करते हैं और ना गुनाह करने से डरते। इसी तरह फिरौन था। फिरौन भी बहुत जालिम था, लोगों पर जुल्म ढाता था और खुद को उनका रब समझता था। पर अल्लाह ताला ने तो फिरौन को भी बहुत मोहलत दी थी, उसे जितनी हुकूमत करनी थी उसको उतनी मोहलत दी कि तू भी अपनी पूरी हुकूमत कर ले जितनी तुझसे हो। और फिरौन को मोहलत में ऐसी हुकूमत मिली थी जो बहुत ताकतवर और बगावत की थी। फिरौन जैसे शैतान ने बनी इजराइल के बच्चों तक का कत्ल किया। उनकी माओं के सामने जो भी बच्चा पैदा होता था उसको उन्हीं के सामने कत्ल कर देता था। और एक मर्तबा ऐसा हुआ कि फिरौन खुदाई का दावा कर बैठा, ये कहने लगा कि मैं ही तुम्हारा रब हूँ। पूरी रियाया उसके कब्जे में थी। तभी एक रात जब फिरौन सो रहा था तो उसको एक ख्वाब आया, और उसने ख्वाब में देखा कि एक तारा आसमान से टूटकर उसके महल की तरफ गिर पड़ा, और उस तारे के टूटने की वजह से उसका महल पूरी तरह से आग में जल गया। उसने ये सिर्फ ख्वाब में देखा था और वो उसे हकीकत समझ बैठा, और वो बहुत घबरा गया। और जैसे ही फिरौन सुबह उठा, उसने सुबह उठकर कुछ लोगों को बुलाया और उनसे पूछने लगा कि इस ख्वाब की ताबीर क्या हो सकती है। तो एक बड़े नजूमी ने कहा कि अन करीब तुम्हारी सल्तनत में बनी इजराइल में से कोई एक बच्चा पैदा होगा जो तुम्हारी सल्तनत को हिलाक कर देगा। हिलाक मतलब तबाह कर देगा, खत्म कर देगा, वो तुम्हारी बादशाहत को खत्म कर देगा। और उस नजूमी की बात पर फिरौन ने यकीन भी कर लिया, क्योंकि फिरौन को बहुत डर लग रहा था उस ख्वाब को देखकर कि कहीं ये सच ना हो जाए। और उस नजूमी की बात से फिरौन ने अपनी सल्तनत में ये ऐलान कर दिया कि आज से जो कोई भी बच्चा बनी इजराइल का इस दुनिया में जन्म लेगा वो जिंदा नहीं रहेगा, उसके पैदा होते ही उसका कत्ल कर दिया जाएगा। अगर लड़का होगा तो उसको मार दिया जाएगा, अगर लड़की होगी तो उसको छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि नजूमी ने बोला था कि तुम्हारी सल्तनत को हिलाक करने वाला एक लड़का होगा। और इसी तरह फिरौन ने अपनी सल्तनत में बनी इजराइल का जो भी बच्चा पैदा होता वो उसे पैदा होने के साथ ही उसका कत्ल कर देता। ऐसे ही करके एक साल में फिरौन की फौज ने 12,000 बच्चों का कत्ल कर दिया। किस लिए? सिर्फ इसलिए कि कहीं कोई बच्चा मेरी सल्तनत को हिलाक करने के लिए पैदा ना हो जाए। लेकिन शायद वो इस बात को नहीं जानता था कि जो अल्लाह ताला चाहता है वो तो होकर ही रहता है। और उस साल ऐसा था कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ हामला थी,
اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں بنی اسرائیل سے تھی۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا ولادت کا سمے قریب آ رہا تھا، تب وہ بہت ڈرنے لگی اور سوچنے لگی کہ کیا ہوگا اگر لڑکا پیدا ہو گیا، فرعون تو اسے مار دے گا، ختم کر دے گا۔ اور تبھی اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں القا کی۔ القا مطلب اللہ کی طرف سے ملی ہوئی ہدایت، اشارہ۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی ماں ایک تہخانے میں جا کر چھپ گئی، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس تہخانے میں ہی ولادت ہوئی تو ان کی ماں کو ایک خوف ہوا کہ ان کو لڑکا ہی پیدا ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں بہت گھبرا گئی اور اپنے بچے کو وہ چھپانے لگی۔ تبھی اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ایک اور بات ڈالی، ان کو ایک اور ہدایت دی، اے موسیٰ کی ماں، تم اپنے بچے کو دودھ پلا دو، اور اگر تمہیں فرعون سے ڈر لگتا ہے تو اسے ایک صندوق میں بند کر کے پانی کے کنارے بہا دو۔ ایک ماں کے لیے اپنے بچے کو پیدا ہوتے ہی اگلے دن پانی میں بہا دینا کتنی مشکل کا کام، پر اسے اللہ تعالیٰ پر یقین تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو ہدایت ملی ہے، تو اس نے بے فکر ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق میں بند کر کے دریائے نیل میں ایک صندوق میں رکھ کر پانی میں بہا دیا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک بڑی بہن بھی تھی۔ تبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے اپنی بڑی بیٹی کو کہا کہ بیٹی، تم اس صندوق کا دھیان رکھنا کہ یہ پانی میں بہتا ہوا کہاں تک جائے گا۔ میں نے اسے پانی میں بہا تو دیا ہے، پر تم اس کا خیال رکھنا۔ اور ایسے ہی کر کے وہ صندوق دھیرے دھیرے پانی میں بہتا گیا، اور آخر میں جا کر وہ فرعون کے محل کے کنارے رک گیا۔ اتفاق دیکھو، اللہ تعالیٰ نے اس کی ماں کو فرعون سے بچانے کے لیے اس سے کہا کہ تم اسے صندوق میں رکھ کر پانی میں بہا دو، اور وہی صندوق جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے وہی خود فرعون کے محل کے پاس جا کر رکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرعون کے پاس اپنی کوئی اولاد نہیں تھی، اور محل کے پاس فرعون کی بیوی آسیہ اپنی سکھیوں کے ساتھ وہاں پر ٹہل رہی تھی۔ تبھی انہوں نے اپنے باغیچے میں جا کر دیکھا کہ ایک صندوق ان کے محل کے کنارے لگا ہوا پڑا ہے۔ انہوں نے اپنی سکھیوں کو کہا کہ جا کر دیکھو اس میں کیا ہے، اور جیسے ہی وہ پاس میں گئی تو انہوں نے دیکھا کہ ایک ہنستا کھیلتا بچہ اس صندوق میں پڑا تھا، اور پھر انہوں نے اس بچے کو اپنی گود میں اٹھایا اور اٹھا کر اپنے محل کے اندر لے گئی، اور محل کے اندر جا کر وہ اس بچے کو فرعون کے پاس لے کر جاتی اور فرعون سے کہتی ہے کہ دیکھو یہ بچہ پانی میں بہتا ہوا ہمارے محل کے کنارے تک پہنچ گیا۔ تبھی فرعون حیران ہو کر کہنے لگتا ہے کہ یہ کہیں وہی بچہ تو نہیں جو میری سلطنت کو ہلاک کرنے والا ہے۔ تبھی فرعون کی بیوی کہتی ہے کہ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ بچہ تو پتہ نہیں کدھر سے پانی میں بہتا ہوا آیا ہے، یہ بنی اسرائیل سے نہیں ہے، تم اس بچے کو مت مارنا، میں اس بچے کو رکھنا چاہتی ہوں، یہ بچہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بن سکتا ہے، ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس کوئی اولاد نہیں تھی۔ اور فرعون اپنی بیوی آسیہ سے بہت محبت کرتا تھا، اس نے اپنی بیوی کی بات مان لی اور کہا ٹھیک ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا بیٹا بنا کر اپنے محل میں رکھ لیا۔ اور یہ سب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن دیکھ رہی تھی، اور وہ گھبرا بھی رہی تھی کہ انہوں نے فرعون سے بچانے کے لیے اپنے بھائی کو ان کی ماں نے پانی میں بہایا تھا، اور فرعون نے ہی ان کے بھائی کو اپنا بیٹا بنا لی، اور اب کیا ہوگا۔ اور پھر فرعون کی بیوی آسیہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانے کے لیے بولتی ہے، اور اتفاق کی بات دیکھو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی اور کا دودھ پکڑ ہی نہیں رہے تھے۔ انہوں نے بہت سارے دائیں اپنے گھر بلائی اور بولا کہ میرے بچے کو دودھ پلاؤ، بٹ حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ پکڑ ہی نہیں رہے تھے، پی ہی نہیں رہے تھے۔ تبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن وہاں آتی ہے اور وہ ان سے کہتی ہے کہ میں ایک ایسے گھر کو جانتی ہوں جن کا دودھ شاید یہ پی لے۔ تبھی فرعون کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، اسے محل بلا کر لے کر آؤ۔ اور تبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن اپنے گھر جاتی ہے اور اپنی ماں کو پورا واقعہ بیان کرتی ہے اور ان کو بلا کر لے کر آتی ہے،
اور پھر فرعون کی بیوی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی ماں کے ہاتھوں میں دیتی ہے اور پھر ان کی ماں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلاتی ہے، اور تبھی یہ دیکھ کر فرعون نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کا دودھ پیا ہے تو اب ان کو میں منہ مانگا انعام دوں گا۔ یہی ہے میرے رب کی قدرت کا کرشمہ کہ جب وہ کسی کی حفاظت کرتا ہے تو وہ دشمنوں کے بیچ رہ کر بھی اپنے بندے کی حفاظت کر لیتا ہے۔ اور اسی طرح فرعون کے گھر میں ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو ان کا بیٹا واپس کر دیں گے تاکہ وہ فرعون کی آنکھوں کا نہیں، ان کی ماں کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن سکے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں یہ بات جان لے کہ اللہ جو وعدہ کرتا ہے وہ بالکل پورا ہوتا ہے، اور اسی طرح فرعون کے محل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوتی ہے، اور اس کے 1 سال بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوتے ہیں، چلنے پھرنے لگتے ہیں، تو وہ محل میں کھیل رہے ہوتے ہیں، اور وہیں پر پاس میں فرعون اور اس کی بیوی ایک ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ تبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس آتے ہیں اور وہ فرعون کے قریب جا کر ان کو ایک زور سے تماچا مار دیتے ہیں۔ آج تک فرعون کو کسی نے آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا تھا، اور ایک بچے نے ان کو اتنی زور سے زبردست تماچا مار دیا، اور فرعون اپنی بیوی سے کہنے لگتا ہے کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ وہی بچہ ہے جو میری سلطنت کو ہلاک کرنے والا ہے۔ پھر ان کی بیوی کہتی ہے کہ نہیں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو ابھی بچہ ہے، ناسمجھ ہے۔ اور اسی بات کو لے کر فرعون اور اس کی بیوی میں بحث ہونے لگتی ہے۔ فرعون کہتا ہے کہ مجھے شک ہے کہ یہ وہی بچہ ہے، اور اس کی بیوی کہتی ہے کہ نہیں، یہ ابھی ناسمجھ ہے، بچہ ہے، نادان ہے۔ تبھی فرعون کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، ہم اس کا امتحان لیں گے، پتا چل جائے گا کہ یہ بچہ ناسمجھ ہے یا پھر یہی وہ بچہ ہے جو میری سلطنت کو ہلاک کر دے گا۔ اور پھر فرعون اپنے محل کے سپاہیوں سے بولتا ہے کہ ایک برتن میں پھول لے کر آؤ اور ایک برتن میں آگ لے کر آؤ، اور اگر یہ بچہ پھول اٹھاتا ہے تو یہ سمجھدار ہے، اور اگر یہ بچہ آگ اٹھاتا ہے تو یہ ناسمجھ ہے۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہاں بلایا گیا اور ان کو بولا کہ ان میں سے کچھ اٹھاؤ، اور وہ آگے بڑھے۔ تبھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ حضرت جبریل علیہ السلام کو وہاں بھیجتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ آگ میں ڈالو، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ بے شک حضرت موسیٰ علیہ السلام ابھی بچے ہیں، بٹ ان کو اتنی سمجھ ہے کہ وہ آگ اور پھول میں فرق کر سکے، پر وہ فرعون کو غلط ثابت کرنا چاہتے تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ آگ میں ڈالا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگ میں سے کوئلے کو اٹھایا اور اپنے منہ میں رکھ لیا۔ ایسا صرف اس لیے ہوا تاکہ فرعون کو یہ شک نہ ہو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہی بچے ہیں جو ان کی بادشاہت کو ختم کرنے کا ذریعہ بنیں گے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آگ کو اٹھانے اور اپنے منہ میں رکھنے کی وجہ سے فرعون کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ یہ سچ میں ابھی بچہ ہے، نادان ہے، ناسمجھ ہے، اور اس نے ہنستے کھیلتے ہوئے ہی مجھے تماچا مار دیا ہوگا۔ اور اس کے کچھ سال بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوتے ہیں، تبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں ان کو پورا واقعہ بیان کرتی ہے کہ وہ بنی اسرائیل سے ہے، اور اس ٹائم کیا کیا ہوا تھا کہ فرعون ان سب بنی اسرائیل کے سارے بچوں کی جان لے لیتا تھا، ان کا قتل کر دیتا تھا، اور ان کی جان بچانے کے لیے اس نے ان کو پانی میں بہا دیا، اور پانی میں بہتے ہوئے آپ فرعون کے محل تک پہنچے اور انہوں نے آپ کو اپنا بیٹا بنا لیا۔ اور یہ پورا واقعہ سننے کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن صبح اپنے محل سے باہر نکلے تو راستے میں انہوں نے دیکھا کہ بنی اسرائیل کا ایک سپاہی اور فرعون کا ایک سپاہی آپس میں لڑ رہے تھے، اور بنی اسرائیل کا سپاہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پکارتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو، یہ فرعونی ہے جو مجھے مار رہا ہے، مجھے بچاؤ۔ اور تبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں جاتے ہیں اور ان کو چھڑاتے ہیں، اور ان کو چھڑانے کے لیے وہ فرعونی کو صرف ایک گھوسا ہی مار کہ وہ فرعونی وہیں پر مر جاتا ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت ہی طاقتور تھے، وہ اللہ کے پیارے نبی تھے،
ان میں بہت ساری ایسی شکتیاں موجود تھی جو ان کی ہلکی سی حرکت کو بھی بڑا انجام دے سکتی تھی، اور وہ فرعونی وہیں پر مر جاتا ہے۔ اور اس سے اگلے دن پھر ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے محل سے نکلتے ہیں، راستے میں جاتے ہیں، تو وہی بنی اسرائیل کا ایک ویکتی اور ایک فرعونی آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ وہی بنی اسرائیل کا ویکتی ہے جو کل بھی ایک فرعونی کے ساتھ لڑ رہا تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ کمی اس بنی اسرائیل کے ویکتی میں ہی ہے، اور تبھی وہ ان کے پاس آتا ہے، اور وہاں پر جو فرعونی ہوتا ہے، فرعون کا سپاہی، وہ گھبرا جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کل ہی ایک فرعونی کا قتل کیا ہے، کہیں یہ مجھے بھی نہ مار دے، اور وہ بھاگتا ہوا فرعون کے محل میں جاتا ہے اور فرعون کو بتاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سے ہے۔ اور جب فرعون کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سے ہیں، تو وہ اپنی فوج کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پکڑ کر لاؤ اور اسے گرفتار کرو۔ اور پھر فرعون کے کچھ سپاہیوں میں سے ایک سپاہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاتا ہے اور ان کو یہ خبر دیتا ہے کہ فرعون کو ان کی سچائی کا پتہ چل چکا ہے اور اس نے اپنے قافلے کو ان کے پیچھے لگا دیا ہے ان کو گرفتار کرنے کے لیے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ سپاہی کہتا ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، یہ شہر چھوڑ کر کسی دوسری جگہ چلے جاؤ۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سپاہی کی بات سن کر اسی دن شہر چھوڑ کر وہاں سے باہر نکل جاتے ہیں، اور وہ اتنا لمبا سفر طے کرتے ہیں کہ وہ شہر سے بہت دور آ کر مدائن پہنچ جاتے ہیں۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کی بھیڑ ایک کنویں پر لگی ہوتی ہے، اور اسی بھیڑ کے پاس دو لڑکیاں کھڑی ہوتی ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو دیکھتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا۔ بھی وہ لڑکیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتاتی ہے کہ ہمیں پانی چاہیے اور ہم اتنی بھیڑ میں نہیں جا سکتے۔ تبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام ان لڑکیوں کی مدد کرتے ہیں اور ان کو اس بھیڑ سے پانی لا کر دیتے ہیں، کیونکہ عورتوں کی مدد کرنا اسلام سکھاتا ہے۔ اور تبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو پانی لا کر دیا، اور وہ دو لڑکیاں کہنے لگی کہ تم مسافر لگتے ہو، چلو ہمارے ساتھ ہمارے گھر چلو، ہم تمہیں اپنے والد سے کچھ اجرت دلا دیں گے۔ تبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام ان دونوں لڑکیوں کے پیچھے پیچھے ان کے گھر چلے جاتے ہیں، اور وہاں پہنچ کر وہ دیکھتے ہیں کہ جس سے وہ اپنا والد بتا رہی ہیں وہ اللہ کے نبی ہیں۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیارے نبی کو دیکھ کر ان کو اپنے ساتھ ہوئے پورے واقعہ بیان کرتے ہیں۔ تبھی اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، تم میرے پاس رہو، میں تمہاری حفاظت کروں گا۔ اور پھر وہ دو لڑکیاں ان کو کہنے لگتی ہیں کہ ابا جان، انہوں نے ہماری مدد کی ہے، ان کو کچھ اجرت دے دیجئے۔ اور اپنی بیٹیوں کی بات سن کر پیارے نبی کہتے ہیں میں ان کو کیا اجرت دوں، اگر اجرت دینی ہی ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میری دو بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہو جائے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نکاح وہ اپنی ایک بیٹی سے کرا دیتے ہیں۔ اور نکاح کے وقت جب مہر کا وقت آتا ہے تو مہر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا دیتے؟ وہ تو کچھ لے کر ہی نہیں آئے تھے اپنے ساتھ، بالکل خالی ہاتھ آئے تھے۔ تبھی ان کے والد ان کو بتاتے ہیں کہ اگر تمہیں مہر دینی ہے تو میں تمہیں اپنے باغیچے کی حفاظت دیتا ہوں، 10 سال کی حفاظت۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام وہیں پر رہ کر ان کے باغیچے کی 10 سال حفاظت کرتے ہیں، اور 10 سال بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کو لے کر واپس اپنے شہر لوٹتے ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب تم اپنی بیوی کو لے کر اپنے شہر جا سکتے ہو، تمہاری ماں اور تمہاری قوم تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کو ساتھ لے کر اپنے شہر واپس لوٹتے ہیں۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک لکڑی ہوا کرتی تھی جو ان کو اللہ تعالیٰ نے دی تھی۔ وہ لکڑی ایسی تھی کہ جب وہ نیچے گر جائے تو سانپ کی طرح بن جاتی تھی، اور اگر ہاتھ میں اٹھاتے
تو ایک لکڑی کی طرح لگتی تھی۔ اور پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے شہر پہنچتے ہیں اور ان کے شہر پہنچتے ہی فرعون کو یہ بھنک لگ جاتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آ گئے ہیں، اور فرعون کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، تم جو لوگوں سے اپنی عبادت کرواتے اسے اب ختم کر دو اور اس رب پر اپنا ایمان لے کر آؤ جس نے تمہیں اور مجھے پیدا کیا ہے۔ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہتا ہے کہ تم یہ کیا بول رہے ہو؟ تمہیں یاد ہے کہ تم میرے محل میں پلے بڑے ہو اور تم یہ کون سی چیز لے کر آئے ہو؟ اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت جاری رہتی ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھے اللہ نے غیب سے کچھ طاقت عطا فرمائی ہے اور وہ میں تمہیں دکھاؤں گا۔ تبھی فرعون کہتا ہے کہ ایسی طاقتیں میرے پاس بہت ساری ہے، اور پھر انہی طاقتوں کو آزمانے کے لیے فرعون اپنے کچھ تمام جادوگروں کو بلاتا ہے اور وہ ان جادوگروں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ایک میدان میں جمع کرتا ہے اور وہ اپنے جادوگروں سے کہتا ہے کہ دکھاؤ تم جو دکھانا چاہتے ہو۔ تبھی فرعون کے جادوگر کچھ چھوٹی چھوٹی رسیاں میدان میں نیچے گراتے ہیں اور نیچے گراتے ہی وہ چھوٹی چھوٹی رسیاں سانپ کے بچوں کی طرح زمین پر لوٹنے لگتی ہیں۔ تبھی اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ اے موسیٰ، اب تم اپنا آسا ڈالو۔ آسا مطلب وہ لکڑی، تم اپنی لکڑی ڈالو۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے ہی اپنی لکڑی کو میدان میں ڈالتے ہیں، اس لکڑی کے ڈالتے ہی ان جادوگروں کے سارے چھوٹے چھوٹے سانپ غائب ہو جاتے ہیں۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے جادوگروں سے بولتا ہے کہ لاؤ اور کچھ دکھانا ہے تو ڈالو میدان میں۔ اور یہ سب دیکھ کر فرعون کے جادوگر حیران ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھ جاتے ہیں کہ ہم تو ایک جادوگر ہے جو اپنا جادو دکھا رہے، مگر یہ تو پوری حقیقت ہے، اور کہنے لگتے ہیں کہ یہ تو سارے سانپ کھا گیا، کہیں ہمیں بھی نہ کھا جائے۔ اور فرعون کے جادوگر ڈر کے مارے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لاتے ہیں، ہم تمہیں اللہ کے نبی مانتے ہیں۔ اور فرعون کی طرف والے سارے سپاہی حضرت موسیٰ علیہ السلام والے بن جاتے ہیں، اور یہ سب دیکھ کر فرعون کا غصہ اور بڑھ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ان سب کو مار ڈالو۔ لیکن آخر میں ہوتا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب صرف فرعونیوں پر آتا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرماتے ہیں تم اپنے ایمان والوں کو لے کر اس سمندر کے بیچ سے نکلو۔ جو راستے میں ایک سمندر آتا ہے، ابھی اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ اس سمندر کے بیچ میں اپنی وہی لکڑی ڈالو، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس لکڑی کو ڈالتے ہی سمندر کے بیچوں بیچ 12 راستے نکل جاتے ہیں، بالکل سوکھے راستے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے امتیوں کو لے کر سمندر کے بیچوں بیچ راستے سے نکل پڑتے ہیں، اور پھر فرعون بھی اپنے لشکرے کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے جانے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ پکڑو، کوئی بھی جانے نہ پائے۔ تبھی اللہ تعالیٰ سمندر کو پہلے جیسا کر دیتے ہیں۔ اپنے 12 راستے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لکڑی کے ذریعے بنائے تھے، وہ بالکل صاف ہو جاتے ہیں، اور فرعون اس سمندر میں پوری طرح بہہ جاتا ہے۔ اور اس کے کئی سالوں بعد سمندر بھی فرعون کی لاش کو اٹھا کر باہر پھینک دیتا ہے، اور فرعون کی لاش کو نہ سمندر میں جگہ ملتی ہے، نہ کہیں قبر میں جگہ ملتی ہے، نہ وہ مرتا ہے اور نہ وہ جینے میں رہتا ہے۔ اور یہ بات تو سچائی آج بھی ہم دیکھنے کو ملتی ہے کہ اس کی لاش آج بھی اسی طرح ایجپٹ میں موجود ہے۔ تو گائز، یہ تھا چھوٹا سا فرعون کا واقعہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کیسے ہوتی ہے، کتنی مشکلوں کے بعد آخر کار فرعون کو اس کے کیے کی سزا ملتی ہے، اور کیے کی سزا تو ابھی بھی نہیں ملی ہے، اسے ملے گی قیامت کے دن، اس کی گناہوں کا اس کا اصلی حساب ہوگا۔ تو گائز، مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتانا آپ کو یہ واقعہ کیسا لگا ہے۔ اگر ویلوگ اچھا لگے تو لائک کر دینا، غلطی ہوئی ہو تو معاف کر دینا، اور چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کر لینا، اور اپنا پیار اور سپورٹ ایسے ہی بنائے رکھنا۔ اللہ سے دعا کروں گی آپ سب خوش رہیے، آپ کی ہر دل و مرادیں پوری ہوں۔ بائے بائے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔